अस्सलाम दोस्तों, मगर में खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस वक्त हॉट वाटर्स में हैं और हॉट वाटर्स में होने की वजह से मिजाज में भी कुछ गर्मा गर्मी आ गई है। और आज ऑडियो लीक्स केस की समाअत के मौके पर भी जज साहब की तरफ से मिजाज में इस बरहमी का ना सिर्फ बरमला इजहार किया गया है, बल्कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खुद पर एतराज़ करने वाले इदारों के सरबराहों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट करने का इंदिया भी दे दिया है। और जनाब पर एतराज़ करने के जुर्म में जनाब ये जो जज साहब हैं, इन्होंने वहाँ पर मौजूद जो वकला थे उनसे इदारों के सरबराहों का नाम पूछकर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया देकर ना सिर्फ दबाव में लाने की कोशिश की है, बल्कि इन तमाम की तमाम दरख्वास्तों को 5-5 लाख रुपया का जुर्माना आयद करके खारिज कर दिया गया है इस जुर्म की बुनियाद पर कि जनाब आप होते कौन हैं मेरे ऊपर एतराज़ फाइल करके मुझे इस कार्रवाई से दूर रखने की। मौजूदा सूरत हाल से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक जानिब तो दबाव का शिकार हैं और इस दबाव का शिकार होने की वजह से उनके ऊपर या उनकी तरफ से जिस तर्ज अमल का इजहार किया जा रहा है वो यकीनी तौर पर उसके ऊपर एक सवालिया निशान है, जबकि दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और आज की कार्रवाई से इस बात का इंदिया मिल रहा है कि एक नया युद्ध शुरू होने जा रहा है, जहां अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने होंगे। इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को फतह करने की कोशिश करेगी, जबकि अदलिया ताकत के इस खेल में बतौर एक फरीक सामने आएगी। आज की समाअत को लेकर ISI को टारगेट बनाकर जिस तरीके से एक इल्ज़ाम तराशी की एक मुहिम का आगाज़ किया गया है, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ताकत के इस खेल में अब इस्टेब्लिशमेंट अकेली नहीं है, बल्कि अदलिया इसको चैलेंज करने के लिए और एक बड़े स्टेक होल्डर्स के तौर पर अपने आप को मनवाने के लिए अदालत में या मैदान में उतर आई है। और ये जो टसल इस वक्त नजर आ रही है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की एक दूसरे को नीचे दिखाने की, ये उस युद्ध का नुक्ता आगाज साबित हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एक जानिब अदलिया की आज़ादी का नारा बुलंद करके अदलिया बचाओ मुहिम का आगाज होने जा रहा है, तो दूसरी जानिब अदलिया को सियासत या ईमानदारी से पाक करने का मुतालबा सामने आने वाला है, जो कि मुझे इस तरह लगता है कि इस वक्त इनएविटेबल हो चुका है। ये इस टकराव को किसी न किसी तरीके से रोकना, और शायद यही वजह है कि इस सियासी खेल के अंदर स्कोर को सेटल करने के लिए सियासी फरीक भी मैदान अमल में उतर आए हैं। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में सियासी फरीकों की तरफ से जिस बात के इशारे दिए जा रहे हैं वो इसी बात की तरफ अब आकर अगर हम डॉट को कनेक्ट करें तो यहीं पर आकर ये नुक्ता मिलता है कि जनाब आप हमारे साथ रल जाएं, नहीं तो हम दूसरे फरीक का साथ देने पर मजबूर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात की तरफ से हालिया दिनों में इस्टेब्लिशमेंट को दी जाने वाली पेशकशों और उनको मुज़ाकरात के लिए आमादा करने के हवाले से जो तगोदो है, इसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो ये भी इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आती है। इमरान खान साहब इस बात को पर यकीन रखते हैं कि इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटर हैं और अपनी इस पॉलिटिकल पोजीशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो हर एक लेवल पर जाने के लिए भी आमादा नजर आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराना कि जनाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत मैं हूं और मैं ही हूं जो आपको इस तरह की तनकीद से बाहर निकाल कर आपको एक इज्जत वाला मुकाम देने की सलाहियत रखता हूं, लिहाजा आपको मेरे साथ आकर निगोशिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अदलिया की आज़ादी का परचम उठाऊंगा और इस्टेब्लिशमेंट के आईनी रोल के ऊपर सवालात उठाते हुए उनके सामने आगे खड़ा हो जाऊंगा। और चूंकि ये अदलिया इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई है, दो इदारों का टकराव है, और ये उस दो इदारों के टकराव के नुक्ते आगाज पर अगर मैंने अपना वजन इस्टेब्लिशमेंट की बजाय अदलिया के पलड़े में डाल दिया तो फिर आपकी शिकस्त यकीनी है। अब इसका मतलब यह है कि एक जानिब इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को अपने तौर पर यह बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही आपके लिए एक वाहिद वायबल ऑप्शन हूं, और दूसरी जानिब वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का मकसद ये है कि मैं उनको ये बात बावर करा सकूं कि आपका रोल क्या है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको किन बातों की पाबंदी कराता है। अब एक जानिब आप उनको खींच कर सियासत में लाकर और उनके सियासी कद को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप उनको ये कह रहे हैं कि जनाब आपको हम आईनी हदूद
حدود تک محدود کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر یہ کنفیوژن موجود ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آج ایک ٹریلر بھی سامنے آیا ہے عدلیہ اور عدلیہ کی آزادی یا عدلیہ کے اوپر دباؤ کے معاملے کو لے کر، جہاں پر جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے اس کارروائی کو انیشیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو دوسری جانب عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہاں سے بھی کچھ چیزوں کو انیشیٹ کیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ٹویٹ آپ کو اس بات کی طرف اشارہ دلائے گا کہ جناب کس طریقے سے اب مستقبل کے اندر جسٹس بابر ستار صاحب کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کر اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس ٹویٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ونگ کے ایک اہم ترین کارکن جناب صدیق جان صاحب، اور صدیق جان صاحب سے منسوب اس ٹویٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف مہم پر ایک غیر جانبدار جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور اس جے آئی ٹی کا سب سے اہم ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چلانے والے ایک اہم عدالتی شخصیت کی بیوی سے رابطے میں ہیں۔ یعنی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت جسٹس بابر ستار صاحب کے ایشو کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کر اظہار خیال کر رہے ہیں، اور وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے اس موقف سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں پاتے کہ جسٹس بابر ستار صاحب اس ساری صورتحال میں بے قصور ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہدایات لے رہے ہیں کس سے؟ ایک اعلیٰ ترین جج صاحب کے یا ایک اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت کی اہلیہ محترمہ سے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور جے آئی ٹی جو ہے وہ ایک دوسرا نقطے پر بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ دوسرا نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چلانے والے لاہوری گروپ کا ایک سرکردہ کردار ایک اہم عدالتی شخصیت سے ملا ہے؟ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا وزن ڈالے گی عدلیہ کے پلڑے میں، اور خاص طور پر اس پلڑے میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر جس شخصیت کا یا اہلیہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ میرے خیال میں محترم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ محترمہ ہی ہیں، اور یہی وہ کردار ہیں جنہوں نے ماضی میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب جج صاحبان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں پر موجود تھی، اور اس بات کی تردید خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھری عدالت میں کرنی پڑی، اور اس بات کا ان کو ذکر کرنا پڑا کہ جناب آپ حقائق اور مفروضوں کے درمیان فرق رکھا کریں، اور ہم کس کس کو جا کر یہ وضاحتیں دیں گے کہ جناب میری اہلیہ کا میری عدالتی کارروائی یا میرے آفیشیل بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس سارے سینیریو کو غور کریں تو اس سارے کھیل کا آغاز ہوتا ہے 6 ججوں کے خط سے، وہ بدنام زمانہ خط جو سامنے آیا، اور اب اس معاملے کو لے کر مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور جسٹس بابر ستار صاحب اس خط کے سگنیٹری بھی ہیں، اور موجودہ صورتحال میں ایک اور اہم مقدمے کی سماعت بھی کر رہے ہیں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا، اور اس مقدمے میں فریق ہیں یا درخواست دہندہ ہیں 2 اہم شخصیات، یعنی محترمہ بشرا بی بی جو اپنی ایک آڈیو لیک کے حوالے سے سامنے ہیں، اور وہ آڈیو لیک ان کی جو ہے وہ بنی گالہ کے جو ملازم ہے اس کے ساتھ ہے اور زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب میری ان آڈیوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آڈیوز کو ریکارڈ کس نے کیا ہے، اور ان آڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے بعد پبلک کیسے کیا گیا ہے، ان کا اعتراض اس بات پر ہے۔ دوسرے ہیں جناب نجم ثاقب صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بھی اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے ایک امیدوار کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ دلوانے کے عوض ان سے کروڑوں روپے وصول کیے تھے، اور یہی وہ آڈیوز ہیں جو اس وقت جناب جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے ہیں۔ یہ قطع نظر اس بات پر کہ اس چیز کو پر غور کیا جائے کہ کیا جو باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں، کیا دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں یا اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آڈیوز سامنے آئی ہیں مارکیٹ میں آئی ہیں یہ فیک ہیں، تب تو یہ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی۔ لیکن چونکہ اس بات کا اعتراف نہیں کیا گیا کہ جناب یہ فیک ہیں یا غلط ہیں، بلکہ اس بات کو لے کر عدالت میں آیا گیا ہے کہ جناب ان آڈیوز کے ریکارڈ دہندگان کا سامنا کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں
پر ہی بنیادی طور پر ایک نقطے کا آغاز ہوتا ہے اور جسٹس بابر ستار صاحب آڈیو لیکس کے معاملے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس میں مختلف جو ایجنسیز ہیں اور اس کے کردار ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جبکہ مختلف حوالوں سے اور بھی سوالات سامنے آئے جن کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ اب ایک جانب یہ چیزیں چل رہی ہیں، دوسری جانب اس معاملے کو لے کر یعنی 6 ججز کے خط کو لے کر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل رات کو ہی شہزاد اقبال صاحب کے ٹاک شو میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ جناب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو 1 سال پہلے کا ہی پتہ تھا کہ جناب یہ جو ججز ہیں ان کے دائرہ کار کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ من مرضی کے فیصلے دیں، اور یہی تو انفیکٹ وہ ماحول ہے جو اس لڑائی کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو سیم پیج پر دکھا کر اور ان کو یوزر پر اسٹیبلش کر کے ہی اس لڑائی کو آغاز کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب اس لڑائی کے اندر وہ تمام کردار جو ایماندار نہیں ہیں ان کو سنگل آؤٹ کر کے اسی فہرست میں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت موجود ہے کی صف میں کھڑا کرنا مقصود ہے تاکہ ان تمام لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب جو سینیریو مجھے نظر آ رہا ہے مستقبل کے اندر وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی لڑائی جو عدلیہ کی آزادی کے نام پر لڑی جائے گی اور پاک باز ججز کو پروٹیکٹ کرنے کے نام پر لڑی جائے گی، اس میں پاکستان کے اندر ایک نئی ڈیوائیڈ کی بنیاد رکھی جائے گی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے پاور سٹرکچر میں ایک نئے سٹیک ہولڈر کا اضافہ کیا جائے گا اور وہ ہے پاکستان کی عدلیہ۔ اگر آپ غور کریں تو ماضی کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب اپنے من مرضی کے فیصلے کر رہی ہوتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ پاکستان کی عدلیہ دیتی تھی اور وہ جو فوجی مداخلتیں ہوتی تھیں ان کو عدلیہ کے ذریعے ہی لیجیٹیمیسی ملتی تھی۔ اب چونکہ عدلیہ کو اس بات کا ادراک ہو گیا، اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہماری مور لگائے بغیر، ہمارے سپورٹ کے بغیر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ اپنے اس پاور سٹرکچر کے اندر اپنے اس رول کو مزید بڑھانے کی تگودو کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ثاقب نثار صاحب کے اقتدار میں آنے اور ثاقب نثار صاحب کی طرف سے ثاقب نثاری فرقے کو عمرانداری کے وائرس میں مبتلا کرنے کے بعد ان کو عدلیہ کی صفوں میں شامل کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ نہ صرف آگے بڑھے گی بلکہ عدلیہ کے پلیٹ فارم سے اس طاقت کے حصول کی کوششیں کی جائیں گی۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چارج لینے کے بعد اس افریت کو قابو میں لانے کی کچھ کوششیں کی گئیں جس کے نتیجے میں 2 جج صاحبان کو عدلیہ سے الگ ہونا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں یہ کہوں کہ قاضی صاحب اور حکومت دونوں کے یعنی ایگزیکٹو کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئیں تو یہ کچھ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اب جسٹس بابر ستار صاحب کے معاملے کو ہی اگر آپ دیکھیں جس پر وہ اس وقت تتے توے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ توہین عدالت کی کارروائی کو انیشیٹ کرنے کے حوالے سے عندیہ دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک ان سے منسوب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ان کی ٹیکس ریٹرنز، ان کے دیگر جو فیملی بزنسز تھے یہ سلور آکس وغیرہ، اس کے اوپر بات کی تھی، ان تمام لوگوں کو بھی وہ کٹہرے میں لا کر توہین عدالت کی ان کے خلاف بھی کارروائی انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ذرا کل سپریم کورٹ والا معاملہ ذرا نکل جائے اور دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ٹون کیا ہے اور کیا وہ اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کریں گے یا نہیں، اس کے بعد ہی وہ اپنی طرف سے کوئی کارروائی انیشیٹ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر ستار صاحب خم ٹھوک کر میدان میں آ چکے ہیں۔ اب اگر جسٹس بابر ستار صاحب کے اوپر اعتراضات کو ہی دیکھا جائے تو اس میں غلط کیا ہے؟ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وہ تمام الزامات جو ان پر عائد کیے گئے تھے ان کی طرف سے پریس ریلیز میں تصدیق کر دی گئی کہ جناب وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ گرین کارڈ ہولڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکن ٹیکس پیئر ہیں۔ گرین کارڈ ہولڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امریکہ میں رہنے کے لیے امریکی شرائط اور امریکی قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کا اور امریکہ کے ساتھ وفادار رہنے کا آپ نے ان کا جو ہے وہ اظہار خیال کر دیا ہے۔ آپ کے بیوی بچے امریکہ
की शेयरिंग है, आपकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, यही तो इल्ज़ामात थे, इनके अलावा और कौन से इल्ज़ामात थे। लेकिन इसको एक नए रंग के ज़रिए, एक नई सियासी तफरीक की बुनियाद के ऊपर, एक सियासी मोटिव्स के हसूल के लिए अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई में तब्दील करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, आने वाले दिनों में आप इस बात का अमली सबूत देखेंगे कि किस तरीके से अदलिया इस्टेब्लिशमेट पर और इस्टेब्लिशमेंट अदलिया पर हमलावर होती है। और ये लड़ाई मुझे अभी रुकने वाली नज़र नहीं आ रही, बल्कि इस लड़ाई की शिद्दत में मुझे मज़ीद इजाफा होने की तवक्को है। और देखना ये है कि ये तफरीक जो है या ये जो तसादुम है ये रुक पाएगा या नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर मौजूदा माशी सूरत हाल के तनाजुर में। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।